अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत इस वक्त मईशत के हवाले से तो यकीनन सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि उन्होंने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दहशत गर्दी का नासूर है, जिससे निमटने के लिए आपने देखा कि जिस वक्त बलूचिस्तान में सानेहा जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, उसके बाद कौमी सलामती मीटिंग का जिस तरह इजलास हुआ, तमाम बैठक हुई, उसके बाद सख्त और अहम फैसले लिए गए। इस दहशत गर्दी से निमटने के लिए तय किया गया कि एक हार्ड स्टेट के तौर पर पाकिस्तान को एक्ट करना होगा, गवर्नेंस के जो गैप्स हैं उनको पुर करना होगा, क्योंकि अकेली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या अफवाज पाकिस्तान जाहिर है कि इस दहशत गर्दी से नहीं निमट सकते। अब पाकिस्तान के दो सूबे ऐसे हैं कि जिसमें दहशत गर्दी के वाक़यात बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं, एक बलूचिस्तान है और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा है। गो कि जो दहशत गर्दी की जो नौयत है दोनों सूबों में, वो तमाम तज्ज़िया निगार कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की है। बहुत सारे तज्ज़िया निगारों के मुताबिक सियासी मसाइल बलूचिस्तान में ज़्यादा हैं और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा मसाइल आपको दहशत गर्दी के नज़र आते हैं। अलबत्ता हमने ये देखा कि सानेहा जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में ये बताया गया कि तमाम तर दहशत गर्दों की हैंडलिंग अफ़गानिस्तान से हो रही थी। दूसरी जानिब आपने खैबर पख्तूनख्वा के मामलात भी देख लिए कि जहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान महाजरीन हैं उनकी वापसी का मरहला भी शुरू हो चुका है। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे इक़दामात लेने का कहा है, जिसमें एक तो काइनेटिक ऑपरेशन है, दूसरी जानिब जो है इंफॉर्मेटिव वॉरफेयर, यानी कि आप दहशत गर्दी से निमटने के लिए जो प्रोपेगेंडा है, जो फेक न्यूज़ है, उसका मुकाबला आपने करना है। इस वक्त बलूचिस्तान के मसाइल अगर देखा जाए तो वहाँ पर मामलात कुछ दूसरे तरीके से भी चल रहे हैं, यानी एक तरफ दहशत गर्दी एक मसला है तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस सानेहा जाफर एक्सप्रेस के बाद जो एहतजाज हुए और एहतजाज के बाद अब BNP की जानिब से जो धरना दिया गया मस्तूंग में और उसके बाद इक्वेटा की कॉल भी दी गई लॉन्ग मार्च की, जिस पर जो सूबाई हुकूमत है उसकी जानिब से कई बयानात भी सामने आए हैं। अब ये जो तमाम मामलात हैं बलूचिस्तान के, इनको हल करने के लिए बात करते हैं कि क्या ये वक्त नहीं है कि इस वक्त तमाम जमातों को पेज पर होना चाहिए और बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिल करके दहशत गर्दी और जो अमन अमान के मसाइल हैं या दीगर मसाइल हैं बलूचिस्तान के, उनको हल करना चाहिए। हमारे साथ इन फोकस हैं साबिक चीफ मिनिस्टर नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच। बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर साहब। इस वक्त जो मामलात हमें नजर आ रहे हैं, आज से मैं पहले आगाज करना चाहूंगी, वैसे तो ईद उल फितर पर आपकी मुलाकात सरफराज बुगटी साहब से भी हुई है, चले वहाँ से आगाज़ कर लेते हैं फिर। तो आपसे मुलाकात भी हुई और जाहिर है कि वो एक रिवायत भी है, लेकिन जो मामलात हैं बलूचिस्तान के और उसमें पहले भी आपने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, इसको हल करने के लिए क्या आपको किसी किस्म की कोई पेशकश की गई या आपसे जाहिर है इनपुट लिया गया हो? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के हालात को समझने में इस्लामाबाद कासिर है, क्योंकि अगर सही मानों में बलूचिस्तान के हालात को समझते तो ये 75-76 सालों में चीज़ें बहुत स्मूथ हो सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से ये चीज़ों को समझने से कासिर हैं और आज हालात इस स्टेज पे पहुंच गए कि बलूचिस्तान के रोड्स बंद हैं, बलूचिस्तान में अनसिक्योरिटी है, गरीब लोग मारे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी हालात का तकाजा है कि हमारे हुक्मरान चीज़ों को सियासी अंदाज पे देखें, सिर्फ अस्करी अंदाज पे ना देखें, क्योंकि 22 साल से ये जंग हुआ है। ये जंग सिर्फ गोली से हल नहीं होगा। अगर गोली से होता तो 22 साल तो हो गए हैं, इसमें कई लोग मारे गए हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के हों, चाहे दूसरी जानिब या आम गरीब लोग जो मासूम थे। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि हालात रोज़ ब रोज़ हमारे पीछे तर हो रहे हैं। सरफराज साहब आए थे ईद मिलने के लिए, हमारे यहाँ रवायत भी है और हम एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। मैंने उसको सजेस्ट किया कि चीज़ों को आप जैसे इस वक्त बलूचिस्तान में जमहूरी अंदाज पे जो हमारे ख़ास तौर पर ख़वातीन जो एक्टिव हैं, डॉक्टर मारंग की शक्ल में
یا سمی کی شکل میں یا ڈاکٹر سبیہ اور بیبو کی شکل میں، ان کو جب آپ گرفتار کرتے ہیں تو چیزیں مزید خراب ہو جائیں گی. آپ لوگ مہربانی کریں ان کو چھوڑ دیں. اب وہ اس وقت ان کا نقطہ نظر مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اب ہماری نقطہ نظر یہ ہے کہ جب آپ حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو اس قسم کے عمل کریں، اس سے مزید پرووکیشنز ہوگی. اب جو بی این پی نے لانگ مارچ کا کال دیا ہے، ہم 3-4 دن سے لگے ہوئے ہیں. ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ بی این پی کے سردار اختر جان کو آنے دیں، وہ پرامن طریقے سے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ بلوچستان حکومت کے جو ترجمان ہیں شاہد رند صاحب، انہوں نے تو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ مذاکرات کیونکہ کامیاب نہیں ہو سکے، اس مذاکرات کی سربراہی آپ کو یعنی دی جا سکتی ہے. تو کیا ایسی کوئی پیشکش آپ کو کی گئی ہے باضابطہ طور پر اور آپ کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو ہم تو لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حل نکلے، لیکن ابھی تک وہ حل نہیں نکلا ہے. ہمارے نیشنل پارٹی کے ہمارے سینئر لوگ گئے ہیں، بات چیت کی ہے، لیکن ابھی تک حل نہیں نکلا ہے. دیکھیں مسئلہ صرف ایک ایشو کا نہیں ہے، مسئلہ اوورآل بلوچستان کا ہے. دیکھیں بلوچستان میں اس وقت ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ ایک میں ہے آزادی کی بات کر رہے ہیں. اب آپ کو ایسے اصلاحات کرنا چاہیے کہ آپ عوام کو جوڑیں، بجائے عوام کو جوڑنے سے ہماری ریاستی ادارے عوام کو ریاست سے دور کر رہے ہیں. یہاں نہ فری فیئر الیکشن ہوتے ہیں، نہ یہاں کی حاکمیت دیا گیا ہے، نہ یہاں کے سائل اور وسائل ان کے ہاتھ میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عمل سے دوریاں بڑھے گی. چونکہ ہم پرو فیڈریشن پارٹی ہیں، ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ جو ہمارا اسلام آباد کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا چاہیے. بلوچستان کے بارے میں جو اس کے آئینی قانونی رائٹس ہیں ان کو ملنے چاہیے، جو ابھی تک نہیں ملے، اور روزانہ اس قسم کے جو ہے نا واقعات پیش آ رہے ہیں. اچھا، لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کی سوچ ہے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، اور ان لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے اور اس چیز کو نلیفائی کرنے کے لیے آپ کے نزدیک پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرے نزدیک تو ہم نے ایک کوشش کی تھی 2014-15 میں، ایک حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے تھے، جس میں مجھے سپورٹ تھا عسکری اور سیاسی قیادت کی. لیکن بعد میں جو ہے نا یہ مسئلے آگے نہیں گئے عسکری قیادت کی جانب سے. پھر میرا تو خیر میں نکل گیا. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات دونوں جو ہے نا، چاہے ریاستی ادارے ہوں چاہے ملٹنٹ ہو، بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے. لیکن ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ جو عام نوجوان ہے، جو عام شہری ہے، وہ ریاست کے ساتھ جڑ جائے. فرض کریں یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کو آپ آنے دیں، یا ڈیولپمنٹ کریں، یا کرپشن کو کم کریں، یا یہاں پہ میرٹ پہ جو ہے نا پوسٹنگ ٹرانسفر ہوں، یہاں پہ جو ہے نا نوجوانوں کو میرٹ پہ آپ جاب دے دیں. اسی طرح سے آہستہ آہستہ چیزیں جڑ جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اقدامات کریں گے تو اس میں بہتری آئے گی. ادروائز جو ہے روز بروز جو ہے نا مار کٹائی سے تو نفرتیں بڑھیں گی. میری ذاتی تجربہ یہی ہے، جو 2013 میں جب آیا تو حالات اس سے زیادہ بدتر تھے، لیکن ہم نے حکمت سے، کمٹمنٹ سے، ریاستی اداروں کے تعاون سے، سیاسی قیادت کی تعاون سے ہم نے آہستہ آہستہ 2.5 سال بھی چیزوں کو بہتر کیا. اچھا، لیکن میرے یہاں چند سوالات ہیں. میں اس لیے قطع کلامی نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ کا پورا موقف سامنے آ جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا اس وقت آپ نے بات چیت کی، اس وقت جب بات چیت کافی آگے بڑھ گئی، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے پھر آپ کو سپورٹ نہیں کیا. لیکن آج کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب کا یہ بیان ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ناراض بلوچوں کو انہوں نے پھر دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ آپ قومی دھارے میں آ جائیں، ہتھیار پھینک دیں.
اور تاکہ بات چیت ہو سکے، اور انہوں نے کہا کہ یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے. تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب اگر آپ کو یہ دوبارہ کہا جائے تو کیا آپ کر پائیں گے اور کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں، میں جہاں تک میری بات ہے، میں تو اس وقت کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ دونوں فریق باتوں کی حد تک شاید ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. پھر یہ کہ میری ابھی تو ایک حیثیت نہیں ہے، میں تو زیادہ نیشنل پارٹی کا ایک کارکن ہوں. میری ضرور خواہش ہے کہ گورنمنٹ ایسے اقدامات کرے جس سے حالات نارملائز ہوں، اور ہم نے کئی بار دونوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ رہا ہے چاہے بلوچ ملٹنٹ رہا ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ اس مار داڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی ٹیبل پہ مذاکرات سے ہونا ہے، بجائے کہ لوگوں کے جو ہے نا لوگ زیادہ نقصان اٹھائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ مذاکرات کو انیشیٹ کریں. اوکے، اب جو بات ہے، دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ صرف اور صرف آپریشن کے آپ سکوپ سے نہ دیکھیں اس کو، سیکیورٹی سکوپ سے نہ دیکھیں بلوچستان کے مسائل کو، بلکہ سیاسی مسائل بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں سے جڑے عوام کے مسائل زیادہ نظر آتے ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب، جتنی بھی حکومتیں آئی ہوں، جام کمال صاحب آپ چیف منسٹر رہے، جام کمال صاحب چیف منسٹر رہے ہوں، ابھی سرفراز بگٹی صاحب ہیں، اس سے پہلے بھی جتنے بھی لوگ، انوار کاکڑ صاحب پرائم منسٹر بن گئے، صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بن گئے، ریپرزنٹیشن وفاق میں بھی رہی، صوبے کی سطح میں بھی رہی، لیکن ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے کہ بلوچستان کے عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو پھر آپ اس کو قصوروار وفاق کو کیوں ٹھہراتے ہیں؟ کہ آپ نہیں سمجھتے صوبائی حکومتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ انہیں کس نے روکا تھا؟ اور آج بھی صوبائی حکومت کو کون روک رہا ہے کہ وہ فنڈز کو صحیح جگہ پر خرچ کرے، وہ صحیح جگہ پر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے؟ دیکھیں، آپ لوگ بڑے ذمہ دار لوگ ہو، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہو. کیا 2024 کے الیکشن فری فیئر ہوئے تھے یا ان کی آکشن ہوئی تھی؟ دیکھیں، جب لوگ حلقے خریدتے ہیں تو پھر وہ حلقے میں کام کیوں کریں؟ بلوچستان میں فری فیئر الیکشن کبھی نہیں ہوئے، اگر ہوئے ہیں تو بہت کم. اس دفعہ تو بالکل، مطلب آپ عام آدمی سے پوچھیں کہ یہاں کے الیکشن کیا تھے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے کوئی اپنا وزیر اعلیٰ نہیں آیا ہے، لیکن ان میں سے کتنے عوامی نمائندے، کتنے جو ہے نا ریاستی اداروں کے نمائندے تھے. تو بات صرف یہاں بلوچ ہونا، پختون ہونا یا پنجابی ہونا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو عوام کی کتنی حمایت حاصل ہے. کیا آپ کو عوام نے ووٹ دے کے آپ کو لایا ہے، یا آپ فارم 47 کے نمائندے ہیں؟ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں، اگر ایک دو الیکشن اس طرح کے ہو گئے تو بلوچستان کے عوام تو ووٹ دینے کے لیے بالکل نہیں آئے گا. اس وقت بھی اتنی لوگ دور گئے ہیں کہ ہمارے کارکن کہتے ہیں کہ یار یہ جمہوریت کو چھوڑو، آپ لوگ کیوں اپنے آپ کو خوار کر رہے ہو؟ یہاں جمہوریت نہیں آئے گی، یہاں فری فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے. یہی ہوگا، کبھی ہمیں 2 سیٹیں، کبھی جو ہے نا اختر جان کو 4 سیٹیں، کبھی محمود خان اچکزئی کو 2 سیٹیں، کبھی JUI کو 10 سیٹیں ملیں گی، لیکن ان بلک جو ہے نا وہ سودے ہوں گے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عوام کی ریپرزنٹیشن، آپ کہتے ہیں کہ ان کی امنگوں کے مطابق جب تک نہیں ہوگی، جب تک یہ معاملات صحیح نہیں ہو سکتے. بالکل، میں ہر کورٹ میں جانے کے لیے تیار ہوں اس مسئلے کو آرگو کرنے کے لیے کہ ہمیں ووٹ کاک دینا چاہیے، ہماری حق حاکمیت کو ماننا چاہیے، ہماری سائل اور وسائل کے رائٹس ہمیں ملنے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان اقدامات سے پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہوگی اور پاکستان کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا چاہیے. جو اداروں کو جو اختیارات آئین میں ہے ان کے مطابق چلنا چاہیے. اس سے ملک میں استحکام آئے گی، آپس میں بھائی چارہ ہوگا اور ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہوگی. ادروائز آپ آئین کو نہیں مانتے ہو، آئین کے بغیر کیا چلتا ہے؟
ملک بغیر آئین کے تو نہیں چلتے ہیں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کا بھی بڑے تذکرہ تھا رمضان کی مہینے میں کہ عید کے بعد وہ بھی جلد بلوچستان کا دورہ بھی کریں گے اور شاید وہاں کچھ وقت بھی گزاریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بلوچستان آنے سے کچھ مسائل میں کمی آ سکتی ہے یا وہ حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو یہاں پہ میں نے میاں صاحب سے وزیر اعظم صاحب کو بھی کہا، میں نے زرداری صاحب کو کہا، میں نے نواز شریف سے بھی اپیل کی، پاکستان کی تمام لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان سے، جماعت اسلامی کے تمام لیڈرشپ پہ، پی ٹی آئی کے لیڈرشپ سے اپیل کی کہ آؤ بیٹھو بلوچستان کے مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنے کی جانب جاؤ۔ یہ کافی نہیں ہے کہ جی یہاں پہ ہم نے بلوچستانی حکومت کر رہے ہیں اور جو ہے نا ہمیں کوئی یہاں پہ آ کے 2-3 دن، اب یہ جتنے ہمارے لوگ آتے ہیں 4 گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور جو پورا پارلیمنٹ ہے ان کو آدھے گھنٹے میں فارغ کر لیتے ہیں، کہتے 2-2 منٹ آپ لوگ سب بولیں۔ تو میں نے کہا 2-2 منٹ میں ہم کیا بولیں گے؟ تو وہ آئیں، بیٹھیں، تمام پارٹیوں کو بلائیں، یہاں کے معتبرین کو بلائیں، یہاں کے انٹلیکچوئل کو بلائیں، اور جو دیکھیے ہمارے پاس کہتے ہیں کہ جرگہ ہوگا تو جرگہ کو اختیار بھی ہو نا، اختیار کہیں اور رکھے ہوئے آپ جرگہ کریں گے کیا فائدہ؟ پھر جرگہ تو با اختیار ہو، پھر یہ یہاں کے لوگوں سے ملے اور جو تجاویز لوگ دیں گے ان کو امپلیمنٹ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھی رول پلے کر سکتا ہے، آصف زرداری بھی کر سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کر سکتے ہیں، بلوچ قائدین جو ہیں نا وہ بھی رول پلے کر سکتے ہیں۔ بات چیت سے تو کوئی مطلب، ہم جتنا بات چیت سے اوائڈ کریں گے حالات مزید خراب ہوں گے۔ آخر میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گے کہ جس طرح سے اس وقت احتجاج کو بلوچستان کی صوبائی حکومت ڈیل کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس سے معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو دعا گو ہوں کہ حالات خراب نہیں ہو جائے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت بلوچ سوسائٹی میں جو ڈاکٹر مہرنگ نے موبلائزیشن کی بحیثیت خواتین لیڈر کے، یا اس کے ٹیم نے، بیبو نے، سمی نے، یا ان کے دوسرے ڈاکٹر سبیہ نے، ان کی اپنی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے۔ آپ اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حالات کو نارملائز کرنے کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ سرکار اپنی ایگو سے نکلے اور یہ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے ان کو چھوڑ دے، شاید حالات زیادہ بہتر ہو جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی ایگو سے نکلیں۔ جب میری لاسٹ بات ہوئی تھی بلوچستان کے ترجمان سے، جو حکومت کے ترجمان ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں وہ دہشت گردوں کی جن کو مارا گیا تھا سانحہ جعفر ایکسپریس میں، وہ ان کی لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ لاشیں ان کو، باڈیز جو ہیں وہ ان کو دی جائیں۔ تو کہنے کہ آپ اس طرح سے تو معاملات نہیں آگے چل سکتے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں تو نیشنل پارٹی کا، میرا نقطہ نظر مختلف ہے، لیکن ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ہے۔ ان کو لاپتہ افراد کو اگر آپ بازیاب کر لیں، کسی تانے میں رکھیں، کسی جیل میں رکھیں، شاید بلوچستان کی جو یہ مسئلے ہیں 80% 70% کم ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اتار چڑھاؤ آ جاتی ہیں وہ لاپتہ افراد پہ اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے جو انسانی حقوق سے جڑا جاتا ہے۔ آپ اس مسئلے کو ایڈریس کریں، باقی مسئلے آہستہ آہستہ جو ہے نا سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، نیشنل پارٹی کے صدر، ہمارے ساتھ میں حصہ لینے کے لیے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ترجمان بلوچستان حکومت سے بھی اس مسئلے پر بات کرتے ہیں۔